बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी चैनल विन की तरफ से सबसे पहले इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर आप सबको चैनल विन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और यकीनन हर बार की तरह इस बार भी हमारी यही दुआ है कि यूसुफ़ ज़हरा का जल्द से जल्द ज़हूर हो और ये हमारी आँखें उनके दीदार को जो तरस रही हैं उनका दीदार हो। साथ ही साथ हमारी ये भी दुआ होती है कि इस खुशी के मौके पर खुदाबंद आलम आपके दामन को, आपके घर को खुशियों से भर दे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है और एक ऐसा वाहिद इमाम है जो पर्दे गैब में है और जो ज़िंदा है। चलिए उन्हीं की विलादत के मौके पर आज चैनल विन के ज़रिए एक प्रोग्राम नशर किया जा रहा है जिसमें हिंदुस्तान की कई मशहूर और मारूफ शख्सियत आपके सामने होंगी, आप उन्हें समाअत फरमाएंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे मौजूद शोराए कराम हज़रात मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और साथ ही साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहे और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और चैनल विन की पूरी टीम की तरफ से हम सब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और उनका जश्न इंशाअल्लाह हम यहाँ पे मनाएंगे। तो सबसे पहले आप सबको हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आप भी घर पे बैठे हैं और इस जश्न को देख रहे हैं। तो नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ये 14 हैं तो इलाही निज़ाम ज़िंदा है, ये 14 हैं तो इलाही निज़ाम ज़िंदा है, इन्हीं के नाम से खालिक का नाम ज़िंदा है, इन्हीं के नाम से खालिक का नाम ज़िंदा है। मना के जश्न बताते हैं हम ज़माने को, हम ही वो लोग हैं जिनका इमाम ज़िंदा है, हम ही वो लोग हैं जिनका इमाम ज़िंदा है। यकीनन इस बज़्म मसरत में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शख्सियत हमारे दरमियान आज चैनल विन के ज़रिए आप जिन्हें समाअत फरमाएंगे। तो सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहूँगा जनाब ज़ुहैर रिज़वी लखनवी साहब को। हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को मेरी तरफ़ से, आप सभी मोमिनीन की खिदमत में मेरी तरफ़ से वली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत बहुत बहुत मुबारक हो। और इस मौके पे समाअत फरमाएं। हर शख्स तेरी दीद का उम्मीदवार है, हर शख्स तेरी दीद का उम्मीदवार है, हर शख्स तेरी दीद का उम्मीदवार है। आँखों का एक हुजूम पसे इंतज़ार है, आँखों का एक हुजूम पसे इंतज़ार है। समाअत में ख़ास तौर से कि मैंने तो इंतज़ार को ईमान बना लिया, कि मैंने तो इंतज़ार को ईमान बना लिया। तू आए या न आए तुझे अख्तियार है, तू आए या न आए तुझे अख्तियार है। और ये शेर ख़ास तौर से समाअत फरमाएं, इसका दर्स फरमाएं कि कितने तो सिर्फ देख के मर जाएंगे तुझे, कितने तो सिर्फ देख के मर जाएंगे तुझे,
ہاں کتنے تو صرف دیکھ کے مر جائیں گے تجھے، تیرا شباب بھی تو تیری زلف خار ہے، تیرا شباب بھی تو تیری زلف خار ہے، اور ہر موج مضطرب ہے، ٹھہرتی نہیں کہیں، ہر موج مضطرب ہے، ٹھہرتی نہیں کہیں، دریا تیرے قدم کے لیے بے قرار ہے، دریا تیرے قدم کے لیے بے قرار ہے، اور ایمان جن کا ہے تیری غیبت پائے امام، ایمان جن کا ہے تیری غیبت پائے امام، بس ان کو ہے یقین کے پروردگار ہے، ایمان جن کا ہے تیری غیبت پائے امام، بس ان کو ہے یقین کے پروردگار ہیں، اور تیری نوازشوں کی ہے محتاج زندگی، تیری نوازشوں کی ہے محتاج زندگی، تیرے بغیر سانس بھی سینے میں خار ہے، تیرے بغیر سانس بھی سینے میں خار ہے، اور سماعت فرمائیں آج کے جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ اپنی یہی دعا ہے کہ مل جل کے ہم رہیں، اپنی یہی دعا ہے کہ مل جل کے ہم رہیں، اپنی یہی دعا ہے کہ مل جل کے ہم رہیں، آپس میں اختلاف اسے ناگوار ہے، آپس میں اختلاف اسے ناگوار ہے، کہ اپنی یہی دعا ہے کہ مل جل کے ہم رہیں، آپس میں اختلاف اسے ناگوار ہے، اور مقطع کا شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے، منزل تیری کہاں ہے خدا جانے اے زہیر،
کہ منزل تیری کہاں ہے خدا جانے اے زہیر، منزل تیری کہاں ہے خدا جانے اے زہیر، سورج تو تیری راہ گزر کا غبار ہے، سورج تو تیری راہ گزر کا غبار ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو یہ تھے جناب زہیر رضوی لکھنوی صاحب، یقیناً اپنے بہترین انداز میں مدح مولا کر رہے تھے، جن کا ایک شعر مجھے بہت ہی پسند آیا، اور یقیناً ہم سب امام کو تصور کرتے ہیں کہ امام کب آئیں گے اور کیسے ہوں گے۔ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا شعر کہا، کتنے تو صرف دیکھ کر مر جائیں گے تجھے، کتنے تو صرف دیکھ کر مر جائیں گے تجھے، تیرا شباب بھی تو تیری ذوالفقار ہے، تیرا شباب بھی تو تیری ذوالفقار ہے۔ گھر بیٹھے ناظرین اور جو ہے 4 مصرے آپ حضرات بھی سماعت فرمائیے گا کہ اس کے بعد میں دوسرے شاعر کو آواز دوں۔ میں بہترین ایک مجھے جو بہت ہی زیادہ پسند آیا کہ مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے، مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے، اعمال ہیں برے میرے، اعمال ہیں برے میرے، میرا قصور ہے، اعمال ہیں برے میرے، میرا قصور ہے، تقویٰ نہیں ہے ہم میں، حقیقت ہے دوستو، تقویٰ نہیں ہے ہم میں، حقیقت ہے دوستو، کیسے ملے وہ ہم سے، کیسے ملے وہ ہم سے، وہ اللہ کا نور ہے، کیسے ملے وہ ہم سے، وہ اللہ کا نور ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں میں محترم اکبر ہلوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ آئیں گے انہیں ایک دن ضرور آنا ہے، وہ آئیں گے انہیں ایک دن ضرور آنا ہے، اس انتظار میں مدت سے ایک زمانہ ہے، وہ آئیں گے انہیں ایک دن ضرور آنا ہے، اس انتظار میں مدت سے ایک زمانہ ہے، ہمیں یقین ہے اس کا جواب آئے گا، ہمیں یقین ہے اس کا جواب آئے گا، عریضہ خدمت مولا میں جو روانہ ہے، عریضہ خدمت مولا میں جو روانہ ہے، میرے مقام میں جناب امیر آتے ہیں، میرے مقام میں جناب امیر آتے ہیں،
کیسے کہہ دوں میرا گھر غریب خانہ ہے. چلے بھی آؤ امام زمان خدا کے لیے, چلے بھی آؤ امام زمان خدا کے لیے, پھر ایک بار ہمیں کھل کے مسکرانا ہے, پھر ایک بار ہمیں کھل کے مسکرانا ہے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے ایک مطلع اور 2-3 شعر سماعت فرما لیں حضرات. ادھر ہے مرکز عصمت ادھر کنبہ جہالت کا, ادھر ہے مرکز عصمت ادھر کنبہ جہالت کا, تقابل ہی نہیں کوئی امامت سے ریاست کا, تقابل ہی نہیں کوئی امامت سے ریاست کا. محافظ پردے غیبت میں ہے اسلام کا جب تک, محافظ پردے غیبت میں ہے اسلام کا جب تک, سر مومن سے سایہ ہٹ نہیں سکتا ہے رحمت کا, سر مومن سے سایہ ہٹ نہیں سکتا ہے رحمت کا. بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. عریضہ ہاتھ میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھا ہے, عریضہ ہاتھ میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھا ہے, اسے دیدار ہوگا اب میرے مولا کی صورت کا, اسے دیدار ہوگا اب میرے مولا کی صورت کا. دعا کو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں چشم نم لے کر, دعا کو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں چشم نم لے کر, زمانہ منتظر ہے آمد سرکار حجت کا, زمانہ منتظر ہے آمد سرکار حجت کا. جہاں میں آپ کی غیبت کے منکر سر اٹھاتے ہیں, جہاں میں آپ کی غیبت کے منکر
کے پردہ غیبت کا چلے آؤ میرے مولا اٹھا کے پردہ غیبت کا. آخر میں مقطع پیش کروں. گلے گلزار نرجس پر بہاریں ہی بہاریں ہیں. گلے گلزار نرجس پر بہاریں ہی بہاریں ہیں. معطر مہدیے دی سے ہے اکبر باغ رحمت کا. معطر مہدیے دی سے ہے اکبر باغ عصمت کا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب اکبر حلوری صاحب جو بہترین انداز میں جیسا میں نے کہا کہ مدح مولا کر رہے تھے اور ان کا ایک شعر مجھے یقیناً بہت ہی اچھا لگا, بہت ہی پسند آیا کہ عریضہ ہاتھ میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھا ہے, عریضہ ہاتھ میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھا ہے, اسے دیدار ہوگا اب میرے مولا کی صورت کا, اسے دیدار ہوگا اب میرے مولا کی صورت کا. یقیناً ہر کوئی اس امید کے ساتھ عریضہ لکھتا ہے کہ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام اسے ضرور پڑھتے ہوں گے اور اس کا جواب بھی ہم سب کو دیتے ہیں. انہی کے ساتھ میں اپنے اس بزم مسرت کے ایک اور شاعر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تو میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب ممتاز بھیک پوری جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں تشریف لائیں. سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے بارے امام کے پیدائش کے موقع پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 مصرع سماعت فرمائیں گے کہ ہوا کی دوش پہ معصوم خوشبوؤں کا سفر, ہوا کی دوش پہ معصوم خوشبوؤں کا سفر بتا رہا ہے کہ آمد کسی امام کی ہے. ہوا کی دوش پہ معصوم خوشبوؤں کا سفر بتا رہا ہے کہ آمد کسی امام کی ہے. اور میں جا رہا ہوں حسن عسکری کی چوکھٹ پہ, میں جا رہا ہوں حسن عسکری کی چوکھٹ پہ, وہاں سنا ہے ضرورت کسی غلام کی ہے, وہاں سنا ہے ضرورت کسی غلام کی ہے. میں جا رہا ہوں حسن عسکری کی چوکھٹ پہ, وہاں سنا ہے ضرورت کسی غلام کی ہے. ایک مطلب 2 اشعار سماعت فرمائیں کہ ان کی آمد اسی محفل میں اگر ہو جاتی, ان کی آمد اسی محفل میں اگر ہو جاتی, ایک ہی شب میں کئی بار سحر ہو جاتی. ان کی آمد اسی محفل میں اگر ہو جاتی, ایک ہی شب میں کئی بار سحر ہو جاتی. اور ذکر مولا ہی میں موت آتی تو اچھا ہوتا, ذکر مولا ہی میں موت آتی تو اچھا ہوتا. موت شیریں نہیں ہوتی ہے مگر ہو جاتی, ذکر مولا ہی میں موت آتی تو اچھا ہوتا. موت شیریں نہیں ہوتی ہے مگر ہو جاتی. اور زیر شمشیر علی آتے نہ جبریل کے پر, زیر شمشیر علی آتے نہ جبریل کے پر, یہ زمین آدھی ادھر آدھی ادھر ہو جاتی. زیر شمشیر علی آتے نہ جبریل کے پر, یہ زمین آدھی ادھر آدھی ادھر ہو جاتی. منقبت کے ایک مطلع, ایک حسن مطلع چند اشعار ملاحظہ فرمائیں گے ممدوح کے شان میں کہ ایک عرصے سے میری سچی زباں پردے میں ہے, ایک عرصے سے میری سچی زباں پردے میں ہے. یوں سمجھ لو درد کی ایک داستاں پردے میں ہے, یوں سمجھ لو درد کی ایک داستاں پردے میں ہے. اور اس نے مطلب سماعت فرمائیں گے کہ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے, کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے, اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے. کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے, کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے, اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے. اور پتھروں کی بھیڑ میں سماعت فرمائیں گے کہ پتھروں کی بھیڑ میں رہ کر بھی وہ محفوظ ہے, پتھروں کی بھیڑ میں رہ کر بھی وہ محفوظ ہے. اب نہ کہہ دینا کہ شیشے کا مکان پردے میں ہے,
پتھروں کی بھیڑ میں رہ کر بھی وہ محفوظ ہے. اب نہ کہہ دینا کہ شیشے کا مکان پردے میں ہے. اور بادلوں میں چند لمحوں کی سیاہی دیکھ کر، بادلوں میں چند لمحوں کی سیاہی دیکھ کر اے زمیں ہرگز نہ کہہ کہ آسماں پردے میں ہے. بادلوں میں چند لمحوں کی سیاہی دیکھ کر اے زمیں ہرگز نہ کہہ کہ آسماں پردے میں ہے. اور باغ دی کو کیوں نہیں لگتی فضاؤں کی نظر، باغ دی کو کیوں نہیں لگتی فضاؤں کی نظر، گر محمد کے چمن کا باغباں پردے میں ہے، گر محمد کے چمن کا باغباں پردے میں ہے. اور غیب میں موجود ہونا جو ہے پردے کی دلیل، غیب میں موجود ہونا جو ہے پردے کی دلیل، کیوں نہیں کہتے خدائے مہرباں پردے میں ہے، کیوں نہیں کہتے خدائے مہرباں پردے میں ہے. اور یہ دور حاضر پر سماعت فرمائیں گے کہ دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے، دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے. نوجواں بیٹی آیا ہے بوڑھی ماں پردے میں ہے. دور حاضر بھی عجب، دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے. نوجواں بیٹی آیا ہے بوڑھی ماں پردے میں ہے. اور تجھ کو نامحرم بنایا خود تیرے اعمال نے، کہ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے، اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے. اور تجھ کو نامحرم بنایا خود تیرے اعمال نے، اب نہ کر ممتاز شکوہ جانے جہاں پردے میں ہے. تو ناظرین، یہ تھے جناب ممتاز بھیک پوری صاحب، جو بہترین انداز میں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ایک نیا انداز آپ کو دیکھنے کو ملا. اور یقیناً کیا خوب انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے، کون کہتا ہے کہ امام دو جہاں پردے میں ہے، اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے، اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے. ناظرین، میں دوسرے منقبت خواہ کو آواز دوں اور اس سے پہلے آپ سماعت فرمائے گا بہترین جو ہے مصرع ہے، فرقت کے اندھیرے میں اجالے نہ رہیں گے، فرقت کے اندھیرے میں اجالے نہ رہیں گے، کب آؤ گے جب دیکھنے والے نہ رہیں گے، کب آؤ گے جب دیکھنے والے نہ رہیں گے. آ جاؤ کہ اب ٹوٹنے والی ہیں یہ سانسیں، آ جاؤ کہ اب ٹوٹنے والی ہیں یہ سانسیں، ہم دیر تلک جی کو سنبھالے نہ رہیں گے، ہم دیر تلک جی کو سنبھالے نہ رہیں گے. انہی بہترین مصروں کے ساتھ میں آواز دینا چاہوں گا جناب محترم راحل رضوی صاحب کو. چند کلام بڑے ہی مخصوص ہوتے ہیں اور مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اکثر ان جو تاریخیں منسوب ہوتی ہیں تو اکثر انہی کلام کو پڑھا جاتا ہے. اور پچھلی مرتبہ جیسے سبط جعفر صاحب کا ایک کلام پڑھا تھا تو ایک صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس مرتبہ بھی سبط جعفر صاحب کا امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ایک کلام پڑھیں، تو وہ آپ کے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفہ دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، یہ ہمارے مکر و ریا شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے سو
صوم و صلات اور کیا عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر یا کاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے۔ العجل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو بس یہی ہے سرمایہ، ہم دونوں تو سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ پاکستان کی مشہور شاعرہ محترمہ شمائلہ ارم سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی تھی اور انہوں نے ایک کلام امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے دیا ہے، تو اسے سماعت فرمائیں۔ چلے گا عدل کا سکہ ظہور ہونے دو، مطلب سماعت فرمائیں۔ چلے گا عدل کا سکہ ظہور ہونے دو، ذرا امام زمان کا ذرا امام زمان کا ظہور ہونے دو، چلے گا عدل کا سکہ ظہور ہونے دو، سجے گا حضرت عباس کا جو چھت پہ علم، خوشی سے جھوم کے کعبہ امام حق کی قسم، کرے گا شکر کا سجدہ کرے گا شکر کا سجدہ ظہور ہونے دو، لڑیں گے جس میں علمدار ساتھ مہدی کے، تو ذوالفقار بہائے گی خون کے دھارے، لڑیں گے جس میں علمدار ساتھ مہدی کے، تو ذوالفقار بہائے گی خون کے دھارے، ضرور ہوگا وہ حملہ ضرور ہوگا وہ حملہ، ظہور ہونے دو، بچھے گا خانہ کعبہ میں فرش ماتم کا، تو شور ماتم شہ سن کے پھٹ ہی جائے گا، بچھے گا خانہ کعبہ میں فرش ماتم کا، تو شور ماتم شہ سن کے پھٹ ہی جائے گا، مقصروں کا کلیجہ مقصروں کا کلیجہ ظہور ہونے دو، بتائیں گے میرے مولا بتائیں گے میرے مولا ظہور ہونے دو، ولا کے جو بھی ہے منکر سزا وہ پائیں گے،
علی کی بغض کی دوزخ میں پھینکے جائیں گے، ولا کے جو بھی ہے منکر سزا وہ پائیں گے، علی کے بغض کی دوزخ میں پھینکے جائیں گے، کوئی بھی بچ نہ سکے گا، کوئی بھی بچ نہ سکے گا، ظہور ہونے دو، وہ جس کے واسطے یوسف ہی حسن کامل تھا، وہ جس کے واسطے یوسف ہی حسن کامل تھا، جمال یوسف شبیر اس نے گر دیکھا، جمال یوسف شبیر اس نے گر دیکھا، نثار ہوگی زلیخا، نثار ہوگی زلیخا، ظہور ہونے دو، مقطع سماعت فرمائیں۔ سکون ہے یہ ارم اور یہ خوشی ہم کو، سکون ہے یہ ارم اور یہ خوشی ہم کو، نہ روک پائے گی آل سعود بھی ہم کو، نہ روک پائے گی آل سعود بھی ہم کو، بنے گا روضہ زہرا، بنے گا روضہ زہرا، ظہور ہونے دو، بنے گا روضہ زہرا، ظہور ہونے دو، ذرا امام زماں کا ظہور ہونے دو، باعث بلند صلوات۔ یقیناً خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں اور خدا کی طرف سے انہیں رزق مل رہا ہے۔ جس طریقے سے آج راحیل رضوی صاحب نے یقیناً شہید استاد صفت جعفر صاحب کی یاد دلائی، یقیناً ہمارے ناظرین اور ہر کوئی کے دل میں ان کی محبت ہے، اور اس نے یہ امام زمانہ کا جو انہوں نے پڑھا تھا ہر ایک کی لب پہ ضرور سننے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن آج آپ نے انہیں یاد کیا اور ہم سب کو یاد دلائی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہرحال میں اپنے اس بزم کے ایک بہترین شاعر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے خود کے یہ دو شعر بہت ہی زیادہ فیمس ہیں اور اکثر کہیں نہ کہیں آپ کو سننے کو مل جاتے ہیں، تو میرا بھی جی کرتا ہے کہ میں اس شاعر کو بلاؤں انہی کے مصروں کے ساتھ، تو سنیے گا۔ خدا کے واسطے سن لو پکار آ جاؤ، خدا کے واسطے سن لو پکار آ جاؤ، کرو نہ اور ہمیں بے قرار آ جاؤ، کرو نہ اور ہمیں بے قرار آ جاؤ، تمہارے پیچھے اے مولا نماز پڑھنے کو، تمہارے پیچھے اے مولا نماز پڑھنے کو، جناب عیسیٰ بھی ہیں بے قرار آ جاؤ، جناب عیسیٰ بھی ہیں بے قرار آ جاؤ۔ تو ناظرین آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ مصرع کس کا ہے، تو آئیے میں آواز دینا چاہتا ہوں جناب محترم رومان رضوی صاحب کو۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ چینل ون کے تمام ناظرین کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ بارگاہ منتظر میں ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ شعر یوں عرض کیا ہے کہ تمہاری دید کو کچھ یوں ترس گئیں آنکھیں، تمہاری دید کو کچھ یوں ترس گئیں آنکھیں، نہ جانے کون سی بستی میں بس گئیں آنکھیں، تمہاری دید کو کچھ یوں ترس گئیں آنکھیں، منتظر کی بارگاہ میں منتظر آنکھوں کا نذرانہ کہ تمہاری دید کو کچھ یوں ترس گئیں آنکھیں، نہ جانے کون سی بستی میں بس گئیں آنکھیں، اب اس سے بڑھ کے عقیدت کی کیا گواہی ہو۔ ملاحظہ فرمائے کہ اب اس سے بڑھ کے عقیدت کی کیا گواہی ہو، تمہاری یاد جو آئی برس گئیں آنکھیں، اب اس سے بڑھ کے عقیدت کی کیا گواہی ہو، تمہاری یاد جو آئی برس گئیں آنکھیں،
تمہاری یاد جو آئی برس گئیں آنکھیں، اور 4 مصرع اور ملاحظہ فرمائیں عصر حاضر کے حوالے سے کہ اس شخص کو میں کیسے مسلمان مان لوں، اس شخص کو میں کیسے مسلمان مان لوں جس کو نہیں ہے قدر خدا کے پیام کا، اس شخص کو میں کیسے مسلمان مان لوں جس کو نہیں ہے قدر خدا کے پیام کا، اور شیطان کی حیات پہ ایمان ہے مگر، ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ اس شخص کو میں کیسے مسلمان مان لوں جس کو نہیں ہے قدر خدا کے پیام کا، اور شیطان کی حیات پہ ایمان ہے مگر انکار کر رہا ہے حیات امام کا، شیطان کی حیات پہ ایمان ہے مگر انکار کر رہا ہے حیات امام کا، انکار کر رہا ہے حیات امام کا۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھوائیں۔ اللہم منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ یہ معجزہ ہو کہ دور خزاں میں پھول کھلے، یہ معجزہ ہو کہ دور خزاں میں پھول کھلے، تمہارا نام لوں میری زباں میں پھول کھلے، تمہارا نام لوں میری زباں میں پھول کھلے، اور آج کی تاریخ کے حوالے سے تمہارا نام لوں میری زباں میں پھول کھلے، تو تمہارے جشن ولادت کی ان بہاروں سے، ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارے جشن ولادت کی ان بہاروں سے، کہ گلستان ہو آنگن مکاں میں پھول کھلے، کہ گلستان ہو آنگن مکاں میں پھول کھلے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ قلم ہمارا ہو اور لفظ سب تمہارے ہوں، قلم ہمارا ہو اور لفظ سب تمہارے ہوں، ایک ایسا شعر کہ دونوں جہاں میں پھول کھلے، ایک ایسا شعر کہ دونوں جہاں میں پھول کھلے، تمہاری مدح و ثنا کا یہ نور کیا چمکا، تمہاری مدح و ثنا کا یہ نور کیا چمکا، کہ چاند تاروں میں اور کہکشاں میں پھول کھلے، تمہاری مدح و ثنا کا یہ نور کیا چمکا، کہ چاند تاروں میں اور کہکشاں میں پھول کھلے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارے ساتھ ہو، اب تمام حضرات کی طرف سے، کہ تمہارے ساتھ ہو کچھ ایسا رابطہ مولا، تمہارے ساتھ ہو کچھ ایسا رابطہ مولا، کہ میرے بعد میری داستاں میں پھول کھلے، تمہارے ساتھ ہو کچھ ایسا رابطہ مولا، کہ میرے بعد میری داستاں میں پھول کھلے۔ بہت بہت شکریہ۔ تمہارے ساتھ ہو کچھ ایسا رابطہ مولا، کہ میرے بعد میری داستاں میں پھول کھلے۔ اور ایک شعر ہو گیا ہے، بالکل سچا شعر ہوا ہے، کہ خدا رکھے تو سلامت رہے یہ ون چینل، ملاحظہ فرمائے۔ مطلب کیا تھا کہ یہ معجزہ ہو کہ دور خزاں میں پھول کھلے، تمہارا نام لوں میری زباں میں پھول کھلے، قلم ہمارا ہو اور لفظ سب تمہارے ہوں، ایک ایسا شعر کہ دونوں جہاں میں پھول کھلے، خدا رکھے تو سلامت رہے یہ ون چینل، خدا رکھے تو سلامت رہے یہ ون چینل، نبی کے دین کا سارے جہاں میں پھول کھلے، نبی کے دین کا سارے جہاں میں پھول کھلے، نبی کے دین کا سارے جہاں میں پھول کھلے، خدا رکھے تو سلامت رہے یہ ون چینل، نبی کے دین کا سارے جہاں میں پھول کھلے۔ اور چینل ون کی جانب سے ایک بین الاقوامی پیغام محمد و آل محمد کے اس عظیم عصمت پناہ بارگاہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معجزہ ہو کہ دور خزاں میں پھول کھلے، تمہارا نام لوں میری زباں میں پھول کھلے، اور ایک میسج پوری دنیا تک کہ علی کے ذکر کا پیغام ایک یہ بھی ہے، علی کے ذکر کا پیغام ایک یہ بھی ہے، وہ کام کیجئے کہ ہندوستان میں پھول کھلے، علی کے ذکر کا پیغام ایک یہ بھی ہے، وہ کام کیجئے کہ ہندوستان میں پھول کھلے، علی کے ذکر کا پیغام ایک یہ بھی ہے، وہ کام کیجئے کہ ہندوستان میں پھول کھلے۔ اور مقتبی پیش خدمت ہے کہ ثنا زمیں پہ کی میں نے امام کی رومان، ثنا زمیں پہ کی میں نے امام کی رومان، فرشتے کہنے لگے آسماں میں پھول کھلے، فرشتے کہنے لگے آسماں میں پھول کھلے، یہ معجزہ ہو کہ دور خزاں میں پھول کھلے، تمہارا نام لوں میری زباں میں پھول کھلے، علی کے ذکر کا پیغام ایک یہ بھی ہے، علی کے ذکر کا پیغام ایک یہ بھی ہے، وہ کام کیجئے کہ ہندوستان میں پھول کھلے، وہ کام کیجئے کہ ہندوستان میں پھول کھلے۔ بہت بہت شکریہ۔
ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا تھا اور اس بات پہ آپ نے اگر غور کیا ہوگا کہ یقیناً کہ بہت ہی اچھے اشعار وہ پڑھتے ہیں اور ایک نام بھی ان کا اچھا ہے، بہترین انداز بھی تھا، کہ یقیناً انہوں نے ایک بہت ہی اچھا شعر کہا اور جو ہم سب کو پسند بھی آیا، اور یقیناً ہم ہندوستان ہیں تو ہمیں ہندوستان کے اوپر گرو ہونا چاہیے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ علی کے ذکر کا پیغام ایک یہ بھی ہے، علی کے ذکر کا پیغام ایک یہ بھی ہے، علی کے ذکر کا پیغام ایک یہ بھی ہے، وہ کام کیجئے کہ ہندوستان میں پھول کھلے، وہ کام کیجئے کہ ہندوستان میں پھول کھلے۔ یقیناً ناظرین، ہم ایک ہندوستانی ہیں اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہندوستانی ہیں اور یہاں کے رہنے والے ہیں۔ یقیناً ہندوستان ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں، کئی مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، اور گنگا یمنا جیسی تہذیبیں ندیاں یہاں پہ بہتی ہیں۔ تو ناظرین، ایک بہترین شعر سماعت فرمائیے گا اس سے پہلے کہ میں اپنی اس بزم مسرت کے آخری شاعر اور ایک بزرگ شخصیت کو آواز دوں کہ باقی ہے کوئی نور ہدایت پس پردہ، باقی ہے کوئی نور ہدایت و بس پردہ، جب ہی تو زمانے سے اجالا نہیں جاتا، جب ہی تو زمانے سے اجالا نہیں جاتا۔ تو ناظرین، وقت ہو چلا ہے کہ اب ان کا استقبال کیا جائے۔ انہی مصرے کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب نشتر مالکی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت حجت کی ولادت کے پرمسرت موقع پر ایک مطلع چند اشعار منقبت کے کہ نہ دعویٰ علم کا مجھ کو نہ کچھ فہم و فراست کا، نہ دعویٰ علم کا مجھ کو نہ کچھ فہم و فراست کا، سجایا ہے مگر میں نے بھی ایک گلزار مدحت کا، سجایا ہے مگر میں نے بھی ایک گلزار مدحت کا، در شاہ نجف سے فکر اور الفاظ لایا ہوں، در شاہ نجف سے فکر اور الفاظ لایا ہوں، قصیدہ لکھ رہا ہوں حضرت سرکار حجت کا۔ زمانہ آج جن کو مہدی موعود کہتا ہے، زمانہ آج جن کو مہدی موعود کہتا ہے، احاطہ ہو نہیں سکتا کبھی ان کی ریاست کا، احاطہ ہو نہیں سکتا کبھی ان کی ریاست کا، ہواؤں اور پانی پر انہی کی حکمرانی ہے، ہواؤں اور پانی پر انہی کی حکمرانی ہے، علاقہ ہے زمین تا آسماں ان کی حکومت کا، علاقہ ہے زمین تا آسماں ان کی حکومت کا۔ اور شعر سمجھ میں کہ عریضہ لکھ کے موجوں کے حوالے کر دیا میں نے، عریضہ لکھ کے موجوں کے حوالے کر دیا میں نے، عریضہ لکھ کے موجوں کو حوالے کر دیا میں نے، بھرم رکھنا ہے قائم آپ کو میری محبت کا، بھرم رکھنا ہے قائم آپ کو میری محبت کا، اور میں ایک پتھر ہوں بے مایا وہ ایک جوہری نشتر، میں ایک پتھر ہوں بے مایا وہ ہیں ایک جوہری نشتر، میں ایک پتھر ہوں بے مایا وہ ہیں ایک جوہری نشتر، کروں میں حق ادا کیسے میرے مولا کی مدحت کا۔ نعرہ درود کا سہارا دیں حضرت۔ ایک مطلع اور چند اشعار حضور کی مد میں کہ خاک پر صحرا کی سجدے اور رشکوں سے وضو، خاک پر صحرا کی سجدے اور اشکوں سے وضو، عشق کا لے کر مصلی پھر رہے ہیں کو بکو، کر چکے صحرا نوردی کوہ پیمائی بھی ہم، کر چکے صحرا نوردی کوہ پیمائی بھی ہم، ہر جگہ تیری حکومت ہر طرف بس تو ہی تو، ہر طرف بس تو ہی تو، آفتاب پردہ غیبت ہماری زندگی، آفتاب پردہ غیبت ہماری زندگی، آرزو ہی آرزو ہے جستجو ہی جستجو، آفتاب پردہ غیبت ہماری زندگی، آرزو ہی آرزو ہے جستجو ہی جستجو، اور آبروئے سلسبیلو کوثر و تسنیم تم، آبروئے سلسبیلو کوثر و تسلیم تم طہارت کا سمندر عصمتوں کی آبجو، تم طہارت کا سمندر عصمتوں کی آبرو،
जानमाज़ चरख पर आने से मेरे जानमाज़ चरख पर आने से पहले मेरो माँ आप ही के नूर की किरणों से करते हैं वज़ू, आप ही के नूर की किरणों से करते हैं वज़ू। और हुस्न यूसुफ़ की कसम खाकर कहा दाऊद ने, हुस्न यूसुफ़ की कसम खाकर कहा दाऊद ने, खूबरू तुमसा न कोई और न कोई खुशगुलू। और खून रुलवाता है हमको आज तक खून हुसैन, खून रुलवाता है हमको आज तक खून हुसैन। दिल में ऐसा घाव है जिस मुमकिन नहीं जिसका रफू। और मिधते आले बाके वास्ते ये शर्त है। मक्ते का शेर है हज़रत समात फरमाने कि मिधते आले बाके वास्ते ये शर्त है, बादब लहजा हो नश्तर बासलीका गुफ्तगू, बादब लहजा हो नश्तर बासलीका गुफ्तगू। तो नाज़रीन, यकीनन जैसा कि मैंने कहा था कि ये हमारे दरमियान एक बहुत ही अहम और बुज़ुर्ग शख्सियत थी जनाब नश्तर मालिकी साहब, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज़ में कहा एक शेर, और जो यकीनन बहुत ही अच्छा शेर है। और हमारे नाज़रीन जो घर बैठे समाअत फरमा रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा कि जैसा उन्होंने कहा कि दरे शाह नजफ़ से फ़िक्र और अल्फाज लाया हूँ, दरे शाह नजफ़ से फ़िक्र और अल्फाज लाया हूँ, कसीदा लिख रहा हूँ हज़रत सरकार हुज्जत का, कसीदा लिख रहा हूँ हज़रत सरकार हुज्जत का, कसीदा लिख रहा हूँ हज़रत सरकार हुज्जत का। नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी को आपके हवाले करूँ जनाब मौलाना आबिद रज़ा साहब को। उससे पहले एक शायर ने इमाम की मोहब्बत में क्या खूब कहा है कि क्या नहीं और क्या ज़रूरी है, क्या नहीं और क्या ज़रूरी है, इसलिए मशवरा ज़रूरी है, इसलिए मशवरा ज़रूरी है। इश्क छुप कर नहीं किया जाता, इश्क छुप कर नहीं किया जाता, इश्क में सामना ज़रूरी है, इश्क में सामना ज़रूरी है। यकीनन हम सब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते हैं और हम सब को इंतज़ार भी है कि यूसुफ़ ज़हरा का जल्द से जल्द ज़हूर हो। मैं तकरीर तो नहीं करूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने इस प्रोग्राम के एक आखिरी कड़ी को आपके हवाले करना जा रहा हूँ। जैसा कि हमारा दस्तूर होता है कि जब भी किसी मासूमीन की विलादत होती है तो हम उनकी सीरत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में अपने उलमाए कराम से यानी आलिम दीन से सीख लिया करते हैं कि इमाम ज़माना की जैसी शख्सियत क्या थी, जो आज पर्दे गैब में है, उसकी क्या वजह है। इस सब के जानने के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा, इस्तकबाल करता हूँ जनाब मौलाना आबिद रज़ा साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिलसिले से हमारे इल्म में इजाफ़ा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, ला सियमा अल हुज्जत सानी अशर अल महदी अल मुंतज़र। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा व क़र्रिब ज़मानहु व कस्सिर अंसारहु व हालिक आदाहु व लानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम व नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम। सबसे पहले हम इस अज़ीम मौके की मुबारकबाद तहे दिल से ख़ुद इमाम वक्त की बारगाह में पेश करते हैं और फिर आप सभी हज़रात की खिदमत में आज की ये तहनीत व तबरीक पेश करते हैं और आगाज़ करते हैं इस आय करीमा के ज़िम्न में कि जिसे वो परवरदिगार आलम ने सूरतुल लैल की आयत नंबर 11 और 12 में पेश किया, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, कि बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया व आखिरत का निज़ाम हमारे इख्तियार में है। न हिदायत के मसले में बशर को परेशान होने की ज़रूरत है, न कायनात के निज़ाम को चलाने में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। जब हमने कायनात बनाई है तो हिदायत का इंतज़ाम भी हम करेंगे और दुनिया व आखिरत के निज़ाम को भी मुकम्मल और सही अंदाज से चलाते रहेंगे। जैसे परवरदिगार आलम ने वादा किया था,
آج تک پروردگار عالم اپنے وعدے کو نبھاتا چلا آ رہا ہے، ابتدا سے لے کر آج تک۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اپنے وعدے کو نبھایا، بلکہ بخوبی آسان انداز سے جو ہے، آسان طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے وعدے کو پورا بھی کیا۔ اور آپ غور کریں، جب کائنات کی خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلی تخلیق ابو البشر جناب آدم کی۔ کون آدم علیہ السلام جان گرامی؟ جو نبی خدا، میسنجر خدا، پیغامبر خدا۔ پروردگار عالم چاہتا تو ہم میں سے، آپ میں سے کسی کو بھی خلق کر سکتا تھا، لیکن جب خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے نبی خدا کو خلق کیا، سب سے پہلے جناب آدم کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار جانتا تھا اگر ہدایت لینے والوں کی خلقت کر دی جائے اور ہادی کا انتظام نہ ہو تو کل یہ لوگ کہیں گے خدارا ہماری کیا غلطی تھی، ہم تو ہدایت کے لیے آمادہ تھے، ہادی کا انتظام نہیں تھا۔ لیکن جان گرامی، اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، خدا نے سب سے پہلے ہادی کا انتظام کیا، پھر ہدایت لینے والوں کی خلقت تھی۔ یہاں یوں جملوں کو سمیٹ کے میں آپ کی خدمت کہہ رہا ہوں، جس خدا نے ابتدائے کائنات میں اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ہدایت لینے والے باقی رہ جائے اور ہادی کا انتظام نہ ہو، وہ خدا آخر کائنات میں اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ہدایت لینے والے باقی رہ جائے اور کوئی ہادی کا انتظام نہ ہو؟ اس کا مطلب کوئی تو ہے جو ہدایت کر رہا ہے۔ خود رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا الحجہ لساقت الارض بعالیہا، کہ اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین تہس نہس ہو جائے، زمین ختم ہو جائے۔ زمین کا وجود ہی دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی تو ہے جس کے وجود کی بنا پر یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے، جس کے سہارے سے کائنات چلی ہے۔ کائنات کا اپنے نظام پر چلنا ہی امام وقت کے ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے نمائندہ پروردگار جس کے سہارے سے کائنات چل رہی ہے۔ تو جان گرامی امام وقت کے تو، اور امام میں نے کہا پردہ غیبت سے بھی یقینی طور پر ہدایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بس میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے سے پہلے معمول کے مطابق چلتے چلتے اس ولادت کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ یقین کیجئے سیرت کے حوالے سے میں ہمیشہ سے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرتا رہا ہوں، لیکن آج مجھے ایسا تحفہ پیش کرنا ہے جو تحفہ ہماری زندگیاں تبدیل کر سکتا ہے، جو تحفہ ہماری آخرت سنوار سکتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر ہے امام وقت کا وجود اس کائنات میں موجود ہے، ہمارا امام وقت اس کائنات میں ہے، روایتیں کہتی ہے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے امام اپنے چاہنے والوں سے، باپ سے زیادہ شفیق ہے، بھائی سے زیادہ جو ہے اپنے چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر کیوں ایسا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں، اپنے غم میں اپنے وقت کے امام کو فراموش کیے ہوئے ہیں؟ کتنی شادیاں ہماری ایسی ہے جس میں ہم عریضہ لکھ کے اپنے وقت کے امام کو انوائٹ کرتے ہیں، کتنے ہمارے پروگرام ایسے ہیں، کتنے ہم گھر بہونی کا پروگرام کرتے ہیں، نہیں معلوم کیسی کیسی رسمیں ہمارے انجام دی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، بھائی کو بلایا، بہن کو بلایا، والد کو دعوت دی، رشتہ داروں کو بلایا، ماموں خالہ سب کو دعوت دی، دعوت نہ دی تو امام وقت کو دعوت نہ دی، نہ یاد کیا تو امام زمان کو نہ یاد کیا۔ جان گرامی یہ کتنا بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہے کہ ہم سب کو یاد رکھتے اپنے وقت کے امام ہی کو فراموش کر جاتے ہیں۔ اور یقین مانیے اگر ہم چاہتے ہی ہے کہ ہماری زندگیاں بدل جائے، ہماری آخرت سنور جائے، تو پھر یقین مانیے ہماری کوئی خوشی اور غم ایسی نہ ہو جس میں ہم امام وقت کو دعوت نہ دے رہے ہو۔ اور آپ یقین مانیں قرآن کہہ رہا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج آپ غور کریں اپنی زندگی میں کہ اگر ایک مومن کسی برادر مومن کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قبول کر لے۔ یہ حتیٰ کہ شریعت یہاں تک کہتے اگر ایک مومن بھائی کسی مومن بھائی کو کسی پروگرام میں انوائٹ کرے، دعوت دے، اور کوئی عذر نہیں ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتا دعوت کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت میں شریک ہو جائے۔ اگر یہ عقیدہ ایک مومن بھائی کے لیے ہے تو پھر بتائیے کیا امام وقت اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ نے بلایا ایمان کے ناطے، آپ نے مومن ہونے کے ناطے دعوت دی، تو پھر یقین مانیے نان گرامی ہم نے شادی میں دعوت دی تھی، ہم نے گھر ورونی میں بلایا تھا، ہم نے کسی خوشی کے فنکشن میں بلایا تھا، کتنی اچھی ہوگی وہ خوشیاں، کتنے اچھے ہوں گے وہ گھر، کتنی اچھی ہوگی وہ محفلیں جس میں خود وقت کا امام تشریف لا رہا ہو۔ بلایا ہے تو بلا عذر کے امام
چھوڑ نہیں سکتے. جس دن ایمان مکمل ہے ہماری ایک آواز وقت کے امام کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور امام لبیک کہہ کر ہماری اس شادی میں تشریف فرما ہو جائے, ہمارے اس گھر میں جس کو ہم نے نیا لے کر اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کیا ہے, اگر اس جگہ امام وقت تشریف فرما ہو جائے تو پھر یقین مانیے کیا کہنے اس شادی کے, کیا کہنے اس گھر کے, کیا کہنے اس بزنس کے جس میں امام وقت نے شرکت کی ہو. تو جان گرامی اس طریقے سے دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی. لیکن حقیقت یہ کہ ہم ہر روز فراموش کیے دیتے ہیں, سارے کام ہم یاد رکھ لیتے ہیں, کسی کو فراموش کرتے تو وقت کے امام کو فراموش کرتے. اور ضروری نہیں جان گرامی آپ امام کی سلامتی کی دعا کرے, امام کی سلامتی کا صدقہ دے. کوئی کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے, یقیناً نمائندہ پروردگار ہے, ضرورت امام وقت کو نہیں ہے کہ ہم ان کی سلامتی کی دعا کرے ہم ان کی. لیکن جان گرامی یہ اس آواز کے مانند ہے جو صحرا میں کھڑے ہو کر آپ لگا رہے ہیں. وہ آواز جو آپ کے دہن سے نکلتی ہے دوبارہ آپ کے کانوں میں آ کر ٹکراتی ہے. جان گرامی پہاڑوں کے درمیان ہے. اسی طریقے سے امام کی سلامتی کا صدقہ, امام کی سلامتی کی دعا, امام کے لیے کچھ کام کرے یا نہ کرے لیکن ہماری زندگیوں میں یقیناً کام کرتے ہیں. جب ہم امام کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر امام فرض سمجھ کر ہماری سلامتی چاہتے ہیں. جب امام کی حفاظت چاہتے ہیں تو پھر امام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہماری حفاظت چاہتے ہیں. کتنی اچھی ہے وہ زندگی جس میں امام وقت کسی کی سلامتی چاہ رہے ہو, امام وقت کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہو. تو کیوں نہ ہم صدقہ امام زمان نکال کر امام کی سلامتی کی دعا کر کے امام کے سلامتی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو سنواریں, اپنی زندگیوں کو سلامت جان گرامی بنا دے اور تحفظ بخشے امام کی ان دعاؤں کے ذریعے سے کہ جو ہم امام کو کر رہے ہیں اس کے عوض میں کہیں نہ کہیں وقت کا امام ہمیں دعائیں دیتا ہوگا. آئیے انہی کلمات کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہے. پروردگار سے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, فرزند زہرا کے ذوق میں تعجیل فرما, قلب ناظرین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما, غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے محمود کے عظیم موقع پر جو دعائیں رہ گی اسے قبول و مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع